बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफत अब्दुल माजिद और आज बात करते हैं इस वक्त अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का बड़ा अहम इजलास अकरम खान दुरानी की रिहाइशगाह पर हो रहा है, जिसकी सदारत भी अकरम खान दुरानी कर रहे हैं। आज के ये इजलास जो है इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें 11 अपोजिशन जमातें जो हैं वो शरीक हैं और आने वाला जो सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है और ख़ास तौर पर हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है, उसके साथ साथ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किस तरह करना है और उसके अलावा कौन सा एजेंडा होगा आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर। इस तमाम सूरत हाल पर आज सियासी जमातें जो हैं वो बैठ कर सोचेंगी। इस पर बात करते हैं क्या सूरत हाल निकलती है, क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। तो बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं ARY के सीनियर रिपोर्टर जनाब ज़ैद मशवानी साहब, उसके अलावा डॉन के सीनियर रिपोर्टर जनाब जावेद हुसैन जो कवर भी अपोजिशन जमातें करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। मशवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आज की ये जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ है, बड़ा 7 माह बाद तकरीबन हो रहा है, तो इस इजलास के हवाले से क्या बताएंगे कि कोई बेहतर अंदाज में अपोजिशन जो है वो आगे बढ़ना जा रही है, क्योंकि आवाम की तवक्कुआत पर अपोजिशन भी पूरा नहीं उतरी और हुकूमत भी पूरा नहीं उतरी। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, अपोजिशन की कोई ऐसी स्ट्रगल, कोई तहरीक कामयाब नहीं होती, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर। जब ऐन मौका आता है APCs मुशावरतें और तमाम इजलास इनके हो जाते हैं, लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आता है तो बिल्कुल वही बात है जो चूहों की मजलिस हुई थी और उसमें कहा गया था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। उस वक्त तमाम सियासी जमातें डिस्पर्स हो जाती हैं, तवील बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आज का जो इजलास है अल्लाह अल्लाह करके तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब असल जो बॉल है या असल जो मामला है वो 2 बड़ी सियासी जमातों का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मुस्लिम लीग नून जो है। अगर ये अपनी अपनी मफादात छोड़कर, JUI भी मैं उनमें कहूँगा, अपनी अपनी मफादात अगर ये छोड़ देते हैं और ये अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए अवामी मसाइल के ऊपर, तो इनमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। असल मसला जो सिराजुल हक साहब ने भी ये पैगाम JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान को दिया है कि अगर आप अपने मामलात, अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती मसाइल छोड़ दें और अवामी मसाइल के ऊपर आ जाए तो हम भी आपका साथ दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी इनके दरमियान अपने अपने जो मामलात हैं वो सामने आते हैं तो फिर इनमें इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है। क्यों कि हर सियासी जमात का मफाद अपना है। आज का जो मामला है वो भी दोनों बड़ी सियासी जमातों के उसके ऊपर है। अगर वो इन तमाम मामलात जो अवामी नौइयत के मसाइल हैं उन पर आते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फिर अपने मफादात और अपने एहतिसाब वाले मामलात सामने आते हैं तो फिर हाफिज़ साहब इसका जो हशर नशर है या इसका जो नतीजा है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे पहले इनके इजलासों का हो चुका है। सही। जावेद हुसैन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी हैं, क्योंकि जब भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बाद में उनके जो चीज़ सामने आई कि वो अपोजिशन से अलग होते नज़र आईं। तो अब आप समझते हैं कि अब ये दोनों जमातें संजीदा हो चुकी हैं अब जो यहाँ बैठी हैं, क्योंकि छोटी जमातों के तमाम नज़रें इन बड़ी जमातों पे हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि बहुत टाइम के बाद ये इजलास होने जा रहा है, आज शुरू है और तकरीबन 6 माह के बाद ये इजलास हो रहा है। और उससे पहले जब 6 माह पहले जो आखिरी इजलास हुआ था उसमें हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद ये कहकर उठ गए थे कि अब इस कमेटी की वक़्त नहीं रही, लेकिन दोबारा महसूस किया गया कि इस कमेटी को बैठना चाहिए, क्योंकि जो छोटी जमातें थी अपोजिशन की, इन्होंने फ़ैसला किया था कि अब बड़ी जमातों को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे। इसलिए ऐवान के अंदर तो बड़ी जमातों की ज़रूरत है छोटी जमातों को, लेकिन ऐवान से बाहर जो है वो छोटी जमातें ज़्यादा पावर में नज़र आती हैं, इसलिए उन जमातों को लेकर चलना बड़ी जमातों के लिए मजबूरी है। नंबर 1 ये चीज़। दूसरी बात ये है कि अब जैसा कि लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है और जो वाइट पेपर जारी किया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और अब थोड़ा प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी जमातों को इस बात का इदराक हुआ कि तमाम अपोजिशन को मुत्तहिद रखना ही ज़रूरी है। और आज जो है वो इसी चीज़ की कड़ी है कि दोनों बड़ी जमातों को रहबर कमेटी में बुला तो लिया गया है, लेकिन अब इसमें एजेंडा किसका एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसमें पीपल्स पार्टी की अपनी एक लाइन है और मुस्लिम लीग नून क्योंकि बड़ी जमात है अपोजिशन की तो उनका अपना एक एजेंडा है। इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो एक अपना नज़रिया या अपनी जो बयानियाँ लेकर चलते हैं
اس کے اپوزٹ پارٹی کے اندر ان کے نواز شریف کا ایک بیانیہ موجود ہے. آپ کو بتائیں کہ جو گزشتہ میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف جب مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے آئے تھے تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ تجویز یا یہ شرط رکھی تھی کہ رہبر کمیٹی میں شاہد خاقان عباسی کو شامل کیا جائے. شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کے ایک نمائندے کے طور پہ جانے جاتے ہیں. آج کے اجلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی شاید نائب کی پیشی کی وجہ سے یا عدالت میں پیش ہوئے کراچی میں اس وجہ سے یہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن ان کو بلایا گیا تھا یہاں پر کہ وہ شرکت کریں. اگر وہ اس میں شرکت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رہبر کمیٹی کے وہ فیصلے جو کہ عام طور پہ روٹین میں لیے جا رہے تھے اس میں اب میاں نواز شریف کی رائے شامل ہوگی, اور میاں نواز شریف کا جب نمائندہ یہ بیٹھ کے بات کرے گا تو وہ دوسری جماعتوں کو بھی شاید ایکسیپٹیبل ہوگا, ان کو ماننا پڑے گا. پھر بات آتی ہے پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی اپنا کیا راہ اختیار کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جتنے بھی ایسے موقع آئے جہاں پر حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے بات کی جائے یا حکومت کو سہارا دینے کی بات کی جائے تو بیک ڈور پر جو ہے وہ یہ بڑی جماعتوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا, حکومت کو گرنے سے بچایا, لیکن یہ بیانیہ بناتے رہے کہ حکومت کو اب چلتا کیا جائے گا. اسمبلیاں جو ہیں اس میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کی بات کی گئی, لیکن وہ تبدیلیاں صرف لفظی گولہ باری تک محدود تھیں, لیکن اس میں عملی طور پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ ایک جنگ رہبر کمیٹی میں آج سے شروع ہو جائے گی کہ رہبر کمیٹی میں میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو پریویل کرنا ہے یا دوسری جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا بیانیے کو کامیاب بناتی ہے. تو آج کی اہم جو مجلس ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے موقف کا ایک ہونا ضروری ہے, اور اس میں بالخصوص جو شہباز شریف کا نیریٹو ہے اس پر نواز شریف کے نیریٹو کو ترجیح دے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ ضروری ہے. اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ مریم نواز جسے اب تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آ کر یا جس طرح سے وہ ایکٹیو ہو کے ایک رول پلے کر رہی ہیں, اسی طرح سے میاں نواز شریف اب یہ چاہتے ہیں کہ اب حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت ہے, تو اب سخت قسم کا ایک موقف اختیار کیا جائے اور اپوزیشن اس پر ڈٹ کر عمل درآمد کرے. لیکن میاں شہباز شریف جو کہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں یہ باشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں مولانا صاحب کو کہ حکومت گرانے کے حوالے سے جو اقدامات یا جو آپ کی سوچ ہے اس میں ہم آپ کی حمایت نہیں کریں گے, جبکہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی میاں نواز شریف کے اس بیانی کے ساتھ ہیں کہ سب مل کے اپوزیشن مل کے حکومت کو گھر بھیجوانے کے لیے ایک ہو جائیں. تو اب یہ دو نکات ہیں جس کے اوپر مل کے بیٹھنا ہے. مسلم لیگ نون کے لیے ٹف ٹائم اس لیے ہے کہ ان کے اندر جو دو بیانیے ہیں ان کو ایک کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جاتے ہیں. اگر نواز شریف کا بیانیہ پریویل کرتا ہے تو شاید میاں شہباز شریف کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. صحیح جاوید صاحب, آپ نے بہت اہم بات کی. اچھا مشوانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کل جو کراچی میں بلاول ہاؤس میں جو شہباز شریف ہیں پہلی بار گئے, تو اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس میثاق جمہوریت پر اب اس آل پارٹیز کانفرنس میں میثاق پاکستان کی باتیں سن رہے ہیں کہ نیا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے پہلے گزارش کی کہ اصل جو معاملہ ہے وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے, جس کے لیے پہلے سے رابطے بھی جاری تھے, اور جو اس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی اہم ملاقات بھی آپس میں ہو چکی ہے دو بڑوں کی. تو وہ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے مفادات الگ الگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام جو تحریک اپوزیشن کی ہوں گی حکومت کے خلاف وہ کریں گے, لیکن حکومت کو گرانے کے حوالے سے کسی مہم کا وہ حصہ نہیں بنیں گے. یہی جو میثاق جمہوریت کے حوالے سے تھا ماضی میں حکومتیں ہوئی, تو یہی موقف نون لیگ کا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں تھا, اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا اس سے قبل نون لیگ کی حکومت کے بارے میں یہی تھا. اور آج بھی بلاول بھٹو اب تک جو پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ اگر ہم حکومت کو گرانے کے لیے جائیں گے تو کوئی تیسری قوت سامنے آ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا معاملہ جو دائرہ اب ان تمام سیاسی رہنماؤں کو درپیش ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ کے رہنما ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ماضی میں تھی, جس کی وجہ سے وہ آگ بگولا بھی ہو رہے تھے. اور اصل جو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے. لیکن اگر ان جو بیانیے سامنے آ رہے ہیں, اگر اس حوالے سے وہ جو آپس کے اختلافات ہیں وہ پس پش ڈال دیتے ہیں اور عوامی مسائل کو اگر یہ سامنے لے آتے ہیں تو ایک بات بن جائے گی. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی ہو سکتی ہے, کیونکہ بعض سیاسی جماعتوں کے ڈانڈے جا کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لگتے ہیں, انہوں نے وہاں بھی جواب دیا ہونا ہوتا ہے. تو بعض پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب باہر کو بیان اور تھا اور اندر میں جب ووٹ ڈالے گئے تو کچھ کسی اور حوالے سے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہیں جس طرح ملکوں کے فیصلے ملک کے اندر ہوں تو مؤثر ثابت ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے فیصلے بھی سیاسی جماعتوں کے اندر ہوں تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن آج تک اپوزیشن کسی
بات پہ اکٹھی نہیں ہو سکی. دیکھیں کیا بنتا ہے, لیکن بظاہر نظر نہیں آتا. صحیح, بظاہر نظر نہیں آتا. جاوید حسین, آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بتائیے گا. ایک تو کل جو میٹنگ ہوئی, جس طرح مشوانی صاحب نے کہا کہ یہ اپنے اپنے ایجنڈے ہوں تو ہو سکتا ہے, لیکن جو کل ملاقات ہوئی شہباز شریف کی, آپ سمجھتے ہیں کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ایک پیج پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب, جو 6 ماہ پہلے جو پوزیشن تھی اس پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی 8 یا 9 آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہیں, اور اس میں جو اعلامیے جاری کیے گئے, جو فیصلے کیے گئے, اس پہ عمل درآمد اس طرح سے لانگ ٹرم میں ہم نہیں دیکھتے. یہ بات قابل ذکر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے جو ایک میثاق ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 جماعتیں اس کی فریق ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بڑے باشگاف الفاظ میں شہباز شریف کو یہ کہا ہے کہ آپ اب تحریری طور پہ ہمیں لکھ کے دیں کہ میثاق جو ہے اس کو ایک نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو اس کا فریق بنایا جائے. آج کی جو بیٹھک ہے اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوگی اور فیصلے ہوں گے کہ جو میثاق جمہوریت ہے اس کو 2 جماعتوں تک محدود نہ رکھا جائے, بلکہ اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو شامل کر کے ایک ریٹن فارم میں آپ اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے آپ لے کر آئیں تحریری طور پر, تاکہ کوئی جماعت آئندہ سے پیچھے نہ ہٹ سکے. تو یہ انتہائی اہم ایک نقطہ ہے جو کہ آج کی میٹنگ میں اور آئندہ جو آنے والی APC ہے اس کی بنیاد آج کی میٹنگ کے اوپر بڑی منحصر ہے, اور اس کے بعد پھر جو APC ہوگی اس کا پھر آئندہ کی فیوچر پہ حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے بڑا تعلق ہے. تو اس حوالے سے جو میثاق ہے اس کو میثاق پاکستان کی جو بات آپ نے کی ہے, تو ممکنہ طور پر آج یہ فیصلہ ہو کہ میثاق پاکستان پر ایگریمنٹ ہو جائے اور اس پہ تمام جماعتوں کے دستخط بھی ہوں, اور باقاعدہ طور پہ اس کو پھر اناؤنس کیا جائے گا کہ اب تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہیں. پھر اس کا TOR یا ایجنڈا طے کیا جائے گا تاکہ اپوزیشن اپنے جو مقصد ہے اسے پیچھے نہ ہٹ سکے. اب اس پورے سینیریو میں یہ بات اگر ہو رہی ہے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی, بات ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان اگر کوئی ایسی شرط رکھ رہے ہیں شہباز شریف کے سامنے, جس پر ابھی انہوں نے واضح طور پہ شہباز شریف کا جواب نہیں آیا, لیکن یہ ممکنہ طور پر تجویز جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہی ہے کہ کوئی تحریری طور پر معاہدہ کیا جائے میثاق جمہوریت کی طرح کا, تاکہ ایک بندھن جو ہے اس کو باندھ دیا جائے اور کوئی جماعت پیچھے نہ ہٹ سکے. اب میرا خیال میں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے وہاں سے مضبوط اقدامات اور سخت اقدامات لے رہے ہیں, تاکہ جو پارٹی کے اندر کوئی انتشار کی کیفیت بھی نہ پیدا ہو, اور جو ڈائریکشن ہے وہ اس کا تعین وہ خود کریں, جس کی نمائندگی شاہد خاقان عباسی یہاں پر رہتے ہوئے کریں گے. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اب میثاق پاکستان پر جو ہے وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. جس طرح ناظرین آپ سن رہے تھے ہمارے سینئر رپورٹر جاوید حسین اور زید مشوانی صاحب کی گفتگو, اب اجلاس جو ہے وہ تو ہو رہا ہے, آگے بھی ہوتے رہیں گے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو جس طرح تحفظات رہے ہیں بڑی جماعتوں پہ, وہ دیکھنا ہے کہ اب ان کے تحفظات بڑی جماعتیں دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں. اگر تو کامیاب ہو گئیں تو پھر اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا, اگر نہ ہوئی تو صورتحال جوں کی توں رہے گی, اور حکومت بھی چلتی رہے گی اور اپوزیشن بھی اسی طرح عوام کو جو ہے لالی پاپ دیتی رہے گی کہ ہم آپ کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے یا حکومت کو تبدیل کریں گے. بہرحال آنے والا وقت یہ بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.